वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से तो ऑब्वियसली डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज, उमर अयूब समेत 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल कर दिया है, वो भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। हमें इस पार्ट में ज्वाइन किया है राजा कमरुल इस्लाम साहब है, मेंबर नेशनल असम्बली PMLN। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर खान जदून साहब हैं, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो राजा साहब से जान लेते हैं। राजा साहब, आज यौम इस्तेसाल कश्मीर है, कंडेम कर रहे हैं 2019 में जिस तरह से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जिस तरह से 370 और 35A को ख़त्म करके एक आज़ाद हैसियत जो थी बज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स में उसको ख़त्म किया गया। इस हवाले से आपका कमेंट। जी, पहली बात तो ये है कि कश्मीर की वो कि आज़ाद हैसियत नहीं थी, लेकिन एक स्पेशल स्टेटस था। सर स्टेटस उसी सेंस में मैं कह रही हूँ ना कि वो जो कश्मीर में पैदा हुए थे प्रॉपर्टी के लिहाज से तो उन्हीं का राइट था। जी, आप मुझे पूरा करने देंगे। जी जी। वो जो स्पेशल स्टेटस था वो सब्जेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस जो है वो रेजोल्यूशंस था। जब कश्मीर की आज़ादी की जंग 48 में चली तो भारत बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में गया पाकिस्तान के अगेंस्ट। मुजाहिदीन ने जब कार्रवाई की और जो सीज फायर हुआ तो उसमें कमिटमेंट की द देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कि हम इसको थ्रू ए प्लेबिसाइट, थ्रू एक रेफरेंडम के जरिए कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देंगे कि वो फैसला करें। और ये कमिटमेंट के बाद वो जंगबंदी हुई और उसमें यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस क्योंकि मौजूद थी और वो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस फिर लगातार एट द हाइट ऑफ वॉर्स। आप देखें कि ये कितना बड़ा 5 अगस्त का इम्पोर्टेंट वाक़या है जिसको शायद कई दफ़ा बिलखुसूस हमारी अपोजिशन शायद उस सेंस में नहीं लेती कि भारत को ये जुर्रत नहीं हुई, यानी ये इतना बड़ा स्टेप था कि 65 की जंग हुई, कितनी संगीन लड़ाई थी दो मुल्कों के दरमियान। फिर 71 की जंग हुई, पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, लेकिन कश्मीर का वो स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर के रियासत के बासियों को हासिल था वो ख़त्म नहीं हुआ। जुल्म तशद्दुद जारी रहा, लेकिन आईनी पोजीशन जो कश्मीर की थी और वो किसके नसीब में लिखा गया फिर, यानी ये ब्लॉट भी जो है, ये दाग भी आज की अपोजिशन और उस वक्त की हुकूमत के हिस्से में आया कि जब कश्मीर ने 5 अगस्त को ये किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ। उसके नतीजे में सिर्फ योगा की एक्सरसाइजेस जो हैं वो बताई गई कि इतने गहरे सांस लें, फिर दाएं देखें, फिर एक टांग पे खड़े हों, फिर खामोशी इख्तियार करें। तो इसके अलावा उस वक़्त की हुकूमत को कोई एक्शन लेने की तौफीक नहीं हुई। आज मसला कश्मीर दोबारा, खुसूसन ये जो अप्रैल मई के वाक़यात हुए हैं इस साल के 2025 के, उसके बाद मसला कश्मीर जो है वो दोबारा दुनिया की नज़र में ज़िंदा हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो इससे पहले भारत की तरफ उनका टिल्ट था और वो समझते थे और उन्होंने इजहार भी किया कि ये 2 मुल्कों के बाईलैटरल इश्यूज हैं। जब कश्मीर का कोई वाक़या आता था तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कभी मीडिएशन का नहीं कहा, उन्होंने हमेशा कहा कि जी वो ये 2 मुल्क आपस में 2 तरफा बाहमी मुज़ाकरात में ये हल करें। ऑलवेज ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की को ये एजाज़ हासिल हुआ बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐलान करके कहा कि जी मैं रोल प्ले करना चाहता हूँ बिटवीन ऑल डिस्प्यूट्स टू रिजॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर, स्पेसिफिकली मेंशन किया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि वो 5 अगस्त 2021 वाला वो एक पाकिस्तान की और कश्मीर की तारीख का एक जो है वो एक धब्बा है हिंदुस्तान की, जो ऑलरेडी वहाँ पे एट्रोसिटीज जारी हैं, उसके मुकाबले में एक बहुत बड़ा उनका जो है वो जुल्म था कि जो उन्होंने स्पेशल स्टेटस बहाल किया। और पाकिस्तान की उस वक़्त की बहुत बड़ी समझना चाहिए कि कमज़ोरी थी। और फिर आज का 5 अगस्त जो है कश्मीरी स्टैंड एट डिफरेंट पोजीशन, पाकिस्तान स्टैंड एट एन एलिवेटेड पोजीशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहांगीर साहब आपकी जानिब आऊँगी। ये जो एक नीम खुद मुख्तारी थी सर, आर्टिकल 370 के ज़रिए और आर्टिकल 35A जिसके ज़रिए आप कोई प्रॉपर्टी नॉन सब्जेक्ट कश्मीरी नहीं ले सकता, उनके हकूक़ महफूज थे सर इन आर्टिकल्स के ज़रिए, क्योंकि ये आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविज़न थी कॉन्स्टिट्यूशन में।
آپ زیادہ بہتر طریقے سے مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں. یہ الٹیمیٹلی تو پلیبسائٹ کے ذریعے سر ان کا حق خود ارادیت انہوں نے ایکسرسائز کرنا ہی تھا, لیکن اب آپشنز کیا ہیں؟ یہ جو انہوں نے سارا کچھ کر لیا, یہ اس کی اجازت ان کا آئین تو میرے خیال میں نہیں دیتا نا, بھارتی آئین نہیں. اب آئین کی اجازت کی بات تو نہیں ہے, انہوں نے ایک کام کر لیا ہے, اس کے لیے اس وقت جس کی گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جی. انہوں نے تو بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی کانسنٹ سے کام ہوا ہے کہ انہوں نے ایک قسم کا کشمیر کا سودا کر لیا ہے. ان کو انٹرنیشنلی سٹینڈ لینا چاہیے تھا, کسی انٹرنیشنل فورم میں یہ آواز اٹھاتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ یہ یونیلیٹرلی وہ کس طرح اس کو امینڈ کر کے ایک حصہ بنا سکتے ہیں. تو اب وہ وقت تو گزر گیا ہے, تو ابھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی پوزیشن انٹرنیشنلی بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن جدون صاحب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر بھارتی سپریم کورٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ مودی سرکار کا پکھ لیتا ہے, جیسے تھوڑا بہت پولیٹیکل تو ہو ہی جاتی ہوتی ہیں عدالتیں, وہ بھی اس طرح سے ان کا پکھ تو لیتا ہے, لیکن اس نے اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے, یہ ٹیمپریری نہیں ہے, یہ پرماننٹ اس نے یہ ڈیسیژن دیا, پروویژن پرماننٹ ہے, ویئر ایز یہ آرٹیکل 370 پرماننٹ پروویژن بن ہی نہیں سکتا. سر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے ویلیڈیٹ ہونا تھا, اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 1957 میں اس کو کشمیر میں ایبولش کر دیا گیا تھا. سر نہیں, لیگلی تو دیکھیں ان کی پوزیشن کمزور ہے, لیکن بیشتر ملکوں میں دیکھیں مائٹ از رائٹ چلتا ہے. وہاں کی جو کوٹیں ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, جب ان کا کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا ایشو آتا ہے وہ اپنے ملک کے حق میں فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سپریم کورٹ نے میرے خیال میں یہ بھی فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پہ اور انڈیپینڈنٹلی نہیں کیا ہے, انہوں نے ایز اے انڈین جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ جو اس نے مودی گورنمنٹ نے اس کو اسکریپ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. ادروائز تو اگر وہ میرٹ پہ فیصلہ آتا تو وہ کہتے ہیں یہ غلط کیا ہے, تو نہیں کر سکتی تھی انڈین گورنمنٹ. یعنی کہ جدون صاحب اگر یہ کہیں کہ جب جموں کشمیر اسٹیٹ کا انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا اور اس کو کانسٹیٹیوشن کو بھی اوبلیگیٹ کر دیا, تو یہ بھی میرٹ پہ نہیں تھا, یہ بھی بس نظریہ ضرورت ہی تھا. آف کورس دیکھیں نا, اگر آپ انڈین سپریم کورٹ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں کہ ان کو پوچھا نہیں گیا, ان کی کوئی رائے شامل نہیں ہے, تو آپ ایک اسٹیٹس پہ یونیلیٹرلی چینج کر رہے ہیں, تو آپ تو اس طرح نہیں کر سکتے. کسی بھی ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا یا یونین کونسل کا بھی آپ اسٹیٹس چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جدون صاحب, ایک اور چیز بتا دیجئے, یہ جو دو لاز ایسے ہیں, جموں اینڈ کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ 2020 اور جموں اینڈ کشمیر لینڈ رولز ایکٹ 2022, جس کے ذریعے ان کی پراپرٹی ہتھیائی جا سکتی ہے, لیز کینسل کی جا سکتی ہے, اور کوئی بھی علاقہ سیکیورٹی فورسز کے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے. اب ڈیبیٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو ڈسکشن میں لایا جا رہا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے, اس پہ میڈیشن کی ایک آفر امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے, وہ تو ٹرمپ کے صاحب کی طرف سے ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے. تو کیا یہ 370 یا 35A جو ہے ریورس بھی ہو سکتا ہے اگر اس پہ کوئی ٹیبل ٹاک ہو جاتی ہے؟ ٹیبل ٹاک سے تو انڈیا کس طرح ریورس کرے گا؟ وہ تو آپ یا تو کوئی انٹرنیشنل جس طرح ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی پریشر ڈالیں کہ یہ آپ نے یونیلیٹرلی ایکٹ کر لیا ہے, لوگوں کے رائٹس کا مسئلہ ہے وہاں پہ کشمیر میں, تو اس کو انٹرنیشنلی پریشر آئے, یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کے خلاف کوئی کیس کیا جائے, انہوں نے اس پورے خطے کا اسٹیٹس جو ہے وہ یونیلیٹرلی چینج کر لیا ہے, تو وہاں سے کوئی اگر آ جائے انٹرنیشنلی تو پھر ہو سکتا ہے, ادروائز تو بہت مشکل لگ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. راجہ صاحب سے جانتے ہیں. راجہ صاحب, آپ کی ابھی ملاقاتیں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کی گورنمنٹ کے بڑے اہم ممبران کی ملاقاتیں رہی ہیں, کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس مسئلے کو لے کے, صرف اسپیسیفکلی کشمیر کو لے کے کیا پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹیبل پہ لے آئے گا بھارت کو ڈونلڈ ٹرمپ, اور یہ ڈسکشن کا حصہ بنے گا, اور یہ کب ضد چھوڑے گا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے؟ دیکھیں, جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اور جو چینجنگ جیو پولیٹیکل سچویشنز ہوتی ہیں, اس میں شاید مدت کا تعین کرنا تو کسی لمحے بھی ممکن نہیں ہوتا, حالات تبدیل بھی ہوتے ہیں, دیگر چیزیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی سفارتی فتح ہے. نہ صرف باقی معاملات بہت سے چونکہ ڈسکس ہو چکے, لیکن ایک بات جو ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے, اس کو میں اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹیبلش کروں کہ یہ جو قانون ہے کہ آپ کشمیر میں پراپرٹی نہیں خرید سکتے اور یہ کشمیریوں کا انہیرنٹ رائٹ ہے, تو یہ پاکستان نے اپنی طرف سے یہ لاگو کیا ہوا ہے. یعنی آج بھی آزاد کشمیر کے ایریاز میں
اینی پرسن جو جس کا تعلق کشمیر سے نہیں ہے، یعنی وہ کشمیری اوریجن کا نہیں ہے، وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس جو تھی وہ اقوام متحدہ کی ریزولوشنز تھیں کہ جب پلیبسائٹ ہونا ہے، یعنی دونوں سائڈز نے کمٹ کیا، پاکستان نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اور انڈیا نے کمٹ کیا کہ ہم کشمیر کے اس ایریا میں ایک ریفرینڈم کرا کے اور ان کو یہ حق دیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. یہ اس کی ریزولوشن. اب پاکستان نے تو اسے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، یعنی آج اینی پرسن بلونگنگ فرام پنجاب فیڈرل ایریا کسی جگہ وہ کشمیر میں جا کے تو پرماننٹ بیسس پہ وہاں کا ڈومیسائل نہیں بنوا سکتا، وہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا، حالانکہ بیسک رائٹ ہوتا ہے پراپرٹی خریدنا. یہی چیز بھارت میں بھی انفورس آئیڈیلی ہونی چاہیے تھی. اب اس کے ذریعے کیا ہوگا، اور ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی، کہ بہت سے مظالم کے ذریعے ان کے رائٹس سب کرنے کے ذریعے، ایون یہ وڈرا ہونے سے پہلے تو ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ وہاں پہ ان کے لیے وہ جہنم بنا دیا جائے تاکہ آبادی کا جو تناسب ہے، کنسنٹریشن ہے مسلمز کی، وہ ڈائلیوٹ ہو اور اینی فیوچر ریفرینڈم میں وہ اس کو پر اثر انداز ہو سکے. تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے اور پاکستان کو اس کو پلیڈ کر بھی رہا ہے. سر آپ کی گورنمنٹ ہے نا، آپ کریں نا اس نقطے کو انہینس کریں. آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ لوگ جائیں، جو وفد جا رہے ہیں ان کے ذریعے اس کو انہینس کروائیں. بالکل اس پہ آ رہا ہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں تو یہ تھا نا کہ شملہ معاہدے کے بعد بھارت جو ہے وہ کسی تھرڈ، آپ دیکھیں کہ مشترکہ اعلامیہ میں جب ہمارے سربراہان دورہ کرتے تھے یا وہ سربراہان آتے تھے تو کہیں بھی مشترکہ اعلامیہ میں سوائے چند دوست ممالک کے، جیسا ترکی تھا یا کچھ اور ممالک تھے، ایران تھا، کہ جنہوں نے کشمیر کا نام لے کے تو کوئی اعلامیہ جاری ہوتا تھا، ورنہ دوسرے ملک اس پہ بات کرنے سے بھی کتراتے تھے. تو یہ جو ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے آیا، پھر بہت سے ممالک کی طرف سے، ایران تھا، آذربائیجان تھا، پاکستان اپنا یہ ٹرکی تھا، تو یہ جو امداد پاکستان کو اس وار میں جو مئی میں ہوئی، اس میں جو ملی ہے، یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی سفارتی کامیابی، اور فرسٹ ٹائم ان ہسٹری جنگی کامیابی کے بعد جو ہے یہ سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس کی بنیاد بہرحال ہماری جو ہے وہ عسکری سپرمیسی. ٹھیک ہے، مجھے ذرا شارٹلی ایک اور سوال کے جواب راجہ صاحب دے دیں، پھر میں جہانگیر صاحب کی طرف آتی ہوں. بھارتی ریاستی جبر، میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دینا، انسانی حقوق کی پامالی پر عالمی برادری کو جس طرح سے سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس طرح سے اس کا سٹینڈ بنا نہیں. مانا کہ ابھی سٹیٹمنٹس کچھ آئی ہیں، لیکن جس طرح سے اتنی دہائیوں سے کشمیر پہ ظلم و ستم چل رہا ہے، بربریت چل رہی ہے بھارت کی، اس طرح سے سٹینڈ لیا نہیں گیا. کیا بھارت کے اقدامات یہ 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیریوں کا جو ایک پرنسپل سٹانس ہے اس کو مزید مضبوط کیا ہے بھارت کے اس قدم نے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کشمیریوں کی جو آواز ہے اس کو دبانے میں شاید وہ کامیاب رہا ہے؟ آپ کا اس میں گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے ان کے بہت سے اقدامات 5 اگست سے پہلے وہ ان کے اپنے آئین سے اس قسم کی چیزیں متصادم ہوا کرتی تھی. درست کہہ رہے ہیں. تو اس کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کا موقف، ہمارا اصولی موقف ایک طرف کہ بھارت نے وہ ختم کر کے، اور اس کے ختم کرنے کا وہ جو موقع تھا، وہ جو 6 مہینے تھے جس کے اندر اس ایشو کو اٹھایا جانا چاہیے تھا، اس کو گنوا کر، تو یہ بالکل یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ بھارت کو وہاں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے اس معاملے میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں ہمارے جو ایون ٹریڈیشنلی دوست ممالک تھے ان کو دیکھ لیں. دیکھیں، ہم نے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں وہ کہ پاکستان کی پالیسی تو وہی ہے غزہ کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں جو پچھلے 50-70 برس سے ہے، لیکن کبھی بھی تنظیم آزادی فلسطین کی طرف سے کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کو وہ حمایت نہیں ملی، انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پاکستان نے اپنے پاسپورٹ پہ ایک ملک کو اجازت نہیں دی، ایک ملک پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے اور وہ اسرائیل ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسرائیل سے کوئی ہماری کوئی پیدائش کے وقت کی دشمنی تھی؟ اس کی وجہ فلسطین ہے، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہے اور فلسطینیوں کی حق تلفی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا تھا کہ وہاں سے ہمیں کبھی بھی کسی لمحے بھی تنظیم آزادی فلسطین کے ہمیشہ بھارت سے مراسم جو رہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ابھی اس وقت کامیابی ہے کہ جو پاکستان کی، ورنہ ماضی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کو اس کی
عددی تعداد کی وجہ سے، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے، دنیا کی جو انڈسٹریز تھیں ان کے لیے وہ انٹرسٹ تھا ایکسپورٹس. ٹھیک ہے، جہانگیر خان صاحب کی جانب آتی ہوں. ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے آگے یہ جو ابھی ڈسکوالیفکیشنز ہوئی ہیں اس پہ بھی ڈسکشن کرنی ہے. جہانگیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بھارت نے تو آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر کے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی تو کر دی ہے، لیکن ہمارا جو بطور ریاست اس وقت سٹانس ہونا چاہیے تھا، کیا وہ تھا جب یہ واقعہ ہوا 2019؟ نہیں، ہماری اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے سٹانس نہیں لیا، اس کا سٹانس بہت ویک تھا. انہوں نے تو کوئی انٹرنیشنلی ایفرٹ ہی نہیں کی کہ یہ مودی نے کیوں کیا ہے، اور ان کو کوئی اس طرح کا آپ ریکگنائزیبل ایکٹ نہیں دیکھ سکتی انٹرنیشنل کہ انہوں نے کسی انٹرنیشنل فورم کو اپروچ کیا ہو، انہوں نے کچھ اس پہ آواز اٹھائی ہو کہ یہ غلط کر رہا ہے اور سارے اسٹیٹس کو چینج کر کے وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے. وہ تو آپ مطلب فیکٹس آپ کے سامنے ہے، پورا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انٹرنیشنل انہوں نے ٹیک اپ کیا ہو. ٹھیک ہو گیا. اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. الیکشن کمیشن نے شبلی فراز اور عمر ایوب سمیت 9 ارکان پارلیمنٹ کو نااہل کر دیا ہے. جدون صاحب، اب ان کے پاس آگے آپشنز کیا ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس طرح سے سپیڈیلی یہ سارے اسٹیٹمنٹس تو جو سامنے آئے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن ایکشنز جو ہیں الیکشن کمیشن کے ای سی پی کے وہ کافی کوئک ہیں، کافی کوئک سٹانس لے رہا ہے. میرے خیال میں قانونی طور پہ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں جہاں میں غلط ہوں کہ یا تو اسپیکر صاحب کی جانب سے قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے چیئرمین کی جانب سے ایک ریفرنس جاتا ہے عدالتی فیصلے کے بعد، اس کے بعد ڈسکوالیفکیشن ہوتی ہے. ایسا تو ابھی کوئی ریفرنس گیا نہیں ہے، پہلے ہی ای سی پی نے ڈسکوالیفکیشنز اناؤنس کر دی. نہیں، اب آپ دیکھیں کوئی بندہ کنویکٹ ہوتا ہے تو کنویکشن سے جو ہے پھر وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس اگر وہ کاپی پہنچ جاتی ہے ججمنٹ کی تو وہ ایکشن لے سکتا ہے. لیکن اس میں یہ اس کو نوٹس ضرور دینا چاہیے کہ ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، آپ کنوکٹ ہو چکے. یہ الیکشن کمیشن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت جلدی میں ایسے اقدام اٹھا رہا ہے، اور اس آج 5 اگست کی بجائے وہ 6 اگست کو کر دیتا، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر آپ جو لیڈر آف کی پوزیشن کو سینٹ کے اندر اڑا دیں گے تو اسمبلی کس طرح چلے گی؟ پہلی کوئی پارلیمنٹ کی ویلیو نہیں ہے، سوورنٹی آف پارلیمنٹ تو ہے نہیں پاکستان کے اندر. پارلیمنٹ کو جو چلانے والے لوگ ہیں 2018 میں وہی چلا رہے تھے، وہ اب بھی ان کی مرہون محنت ہے. تو یہ سارا کام جو الیکشن کمیشن بھی چابی پہ کرتا ہے. سپریم کورٹ کو ڈیسیژن آ جائے تو وہ اس کی مرضی نہ ہو تو وہ سالوں کے حساب سے امپلیمنٹ نہیں کرتا. تو پاکستان کے اندر جتنی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ خود بخود رول آف لا اور میرٹ پہ کام نہیں کر رہی. تو وہ اس کی وجہ سے اب ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہائی کورٹ کیس کو دیکھ کے ان کا اسٹے کر دے. مطلب آپ اتنا جلدی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ڈسکوالیفکیشن کے بعد بھی ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہائی کورٹ میں جائے اور اسٹے مل سکتا ہے ان کو اس ڈیسیژن پہ. نہیں دیکھیں، جو انہوں نے کنوکشن ہوئی ہے نا تو وہ کنوکشن کے خلاف ڈیفینیٹلی وہ اپیل کریں گے جی. تو ساتھ ہی وہ جو ڈسکوالیفکیشن ہے اس پہ بھی پٹیشن کر سکتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن کا یہ اقدام جو ہے ان کانسیکوینسز آف کنوکشن ہے. اگر ان کی کنوکشن سسپینڈ ہوتی ہے یا اسٹے ہوتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا آرڈر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بھی اسٹے ہو جائے گا. اوکے، ان کے دونوں چیزیں اکٹھی اسٹے ہو جائیں گی. راجہ صاحب سے جانتے ہیں، راجہ صاحب ای سی پی کو کیا اتنی جلدی تھی سر؟ ریفرنس ابھی تک بھیجا نہیں ہے اسپیکر صاحب نے، چیئرمین سینٹ کی جانب سے بھی کوئی ریفرنس نہیں گیا. جہانگیر صاحب نے کہا کہ عدالتی فیصلے کی کاپی چلی گئی ہوگی، چلیں ہم اس اینگل میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پہنچ گئی ہوگی. ماضی میں جب 2 صوبوں میں الیکشنز کروانے تھے تو اس وقت تو ای سی پی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ای سی پی کا رائٹ ہے تاریخ دینے کا الیکشنز کا یا ان کا گورنر صاحب کا رائٹ ہے. اس وقت دونوں جو ہے وہ پنگ پونگ گیم کھیل رہے تھے، کبھی ان کی جانب تو کبھی ان کی جانب، اور پھر ایٹ دا اینڈ جو تھا وہ عدالت نے فیصلہ دیا اور اس میں بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اب کی دفعہ تو یوں فیصلے آتے ہیں یوں اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیں، اب چونکہ وقت کافی گزر گیا تو بہت سی چیزیں دھندلی ہو گئی ہیں، دھندلا گئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کیا تھا کہ بڑا صراحت سے لکھا ہوا تھا کہ جو تاریخ ہے الیکشن کی الٹیمیٹلی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان دیں گے. میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ جس پہ تنازع بھی ہوا. سر نیشنل اسمبلی کے الیکشن کی میں بات نہیں کر رہی، میں پروویژنز کی بات کر رہی ہوں. میری گزارش سن لیں، نیشنل اسمبلی بھی تو ڈیزالو ہوئی وہ اس کے بعد. وہ تو آپ نے سر 3 دن پہلے ایسے ہی مجدد تمام کی تھی. اسی طرح یہی اختیار
گورنر کے پاس تھا. اب نقطہ ایک ہی تھا جس پہ اس وقت کا اختلافی نقطہ تھا, لیکن میں اس کو ذرا مختصر کر کے آپ کے اصل سوال کی طرف آؤں گا. نقطہ مختصر یہ تھا کہ چونکہ ایک اسٹیبلشڈ پاکستان میں ایک روایت تھی, روایت بھی اتنی ہی مقدس ہوتی ہے چاہے جتنا لا ہوتا ہے, جو روایات قائم ہوتی ہیں. یہ مثلا آج جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے آج بھی ہم نے اپوزیشن کو دی ہے. یہ کوئی قانون کا یا آئین کا کمپوننٹ نہیں ہے, نہ کوئی لازمی اوبلیگیشن ہے. یہ روایت قائم کی گئی تھی پچھلے عرصے میں, یہ 18ویں ترمیم کے بعد 2008 کے بعد, اور اس روایت کی پاسداری میں حکومت نے اس ٹینشن کی ہائٹ میں بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی جو ہے وہ اپوزیشن کو دی ہے, ورنہ یہ روایت ہے. تو روایت یہ تھی کہ الیکشن چونکہ اکٹھے ہوں, چونکہ اس میں بہت سی کمپلیکیشنز کا اندیشہ تھا. پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس بہت بڑے ہیں. اگر آپ الیکشن کہیں کہ پنجاب میں ایک حکومت نئی بن گئی ہوتی اور اس کے بعد وفاق کے الیکشن ہوتے تو 60% اسمبلی تو پاکستان سے پنجاب سے نیشنل اسمبلی بننی تھی. تو پھر اپوزیشن کہتی جی پنجاب میں اے یا بی کی حکومت ہے تو یہ لہٰذا انہوں نے پولیس یوز کی یا کوئی. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے اور آئندہ کے لیے الیکشن رول امینڈ کیے جا سکتے ہیں. اب سوال اس جلد بازی کا ہے کہ جی یہ فیصلہ, اب غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوتی ہے. جو اسمبلی کے رولز ہیں اس کے تحت کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ اسپیکر ریفرنس بھیجتا ہے الیکشن کمیشن کو. سر ابھی تک تو یہی ہوتا رہا ہے. میری گزارش اگر آپ سن لیں, میں پوری بات مجھے کرنے کی اجازت دیجیے, وہ ٹائم پھر آپ کا 1 منٹ ضائع ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا, میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ کسی جگہ پہ درخت کاٹنا یا چوری کرنا جرم ہے. تو اب جنگلات کی اگر آپ کتاب دیکھیں گے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر یوں کاروائی کرے گا اور اس کے بندے کے خلاف کاروائی کرے گا. لیکن اب جس نے صرف جنگل کی کتاب پڑھی ہوئی ہے وہ کہے گا جی کہ یہ دیکھیں جی یہ اختیار تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا تھا, فارسٹ والوں نے تو کوئی کوگنیزنس لی نہیں اور پولیس نے گرفتار کر لیا. لیکن پولیس کے قوانین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ درخت چوری کرنا جو ہے وہ جرم ہے. اسی طرح انوائرمنٹ کے رولز میں بھی لکھا ہوا ہے انوائرمنٹ کا ادارہ بھی اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. یہی بات چونکہ جہانگیر صاحب بہت سینئر قانون دان ہے, میں تو لائر نہیں ہوں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ, قانون میں, پینل کوڈ میں, سرکار کی کتابوں میں, کہ کوئی بھی آدمی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہ سکتا the moment he is convicted except for minor violations such as traffic rules. اب اس کی روشنی میں جب سزا کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ایک ڈی ایس پی ہے, ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے, ایک ایکسین ہے, the moment سزا اناؤنس ہوتی ہے he is stripped off. حالانکہ اس کے اپنے محکمانہ قوانین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی ڈسمسل اتھارٹی کمپیٹنٹ اتھارٹی اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ بالکل وضاحت ہے کہ جب سزا ہو جائے. اب اس بنیاد پہ اگر کی بنیاد پہ ان کو سٹرپ آف نہ کرنا, فرض کیا اگر یہ عمل نہ ہوتا, اس عرصے میں قانون پاس ہو جائے اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ سے ان کی سزا برقرار رہے, تو وہ جو قوانین پاس ہوں گے ایسے ممبر سے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا. اس لیے اگر کی بنیاد پہ یا اس ازمپشن کی بنیاد پہ کہ کل وہ ہائی کورٹ سے بری ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو نہیں روکا جا سکتا. the moment ڈیسیشن ہوتا ہے آج کی تاریخ میں امپلیمنٹڈ ڈیسیشن کے تحت, ججمنٹ کے تحت وہ کنوکٹ ہیں اور اسی کے تحت وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہ سکتے. اسی سوال کا جواب میں چونکہ وقت کی قلت ہے جدون صاحب سے بھی لے لیتی ہوں. جدون صاحب اگر اس فیصلے پہ جیسے آپ نے کہا کہ سٹے لیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ سے, تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ اس پہ سٹے لے لیتے ہیں کیونکہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں یا صرف سینیٹرز کے حوالے سے بات کریں یا اپوزیشن سینٹ کے حوالے سے بات کریں, اپوزیشن قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کریں, اپوزیشن پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بات کریں, تو تینوں ہی ڈسکوالیفائی کر دیے گئے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اسمبلی کا بزنس کیا ایسی صورت میں روٹین میں چل سکتا ہے کہ جب آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ ڈسکوالیفائی ہے اور وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا, اگر اپوزیشن کا وہاں پہ نمائندگی نہیں ہے یا اپوزیشن وہاں پہ ہوتی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں جو اسمبلی کا بزنس ہے وہ روٹین پہ چلتا ہے اور اسمبلی کوئی لیجسلیشن کی طرف جاتی ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ نہیں دیکھیں آپ, ایک یہ صاحب کے سامنے ہوا ہے جمشید دستی کا, جس کی ایلیگیشن کے مطابق ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی تھی, تو اس کا بھی فوراً ڈسکوالیفائی کیا ہے. الیکشن کمیشن نے کیس کیا تھا لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو اسٹے دے دیا الیکشن پہ. اب آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن ان کا بھی
یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہی کسی ہائی کورٹ میں جائیں گے اپیل میں کہ دیکھیں نا ایک آپ بندے کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں تو وہاں کی جو الیکٹوریٹ ہیں جو کہ نوبل ہیں کسی بندے نے 80,000 ووٹ لیے کسی نے 90,000 لیے کسی نے 1 لاکھ سے بھی اوپر ووٹ لیا ہے تو ان کو بھی آپ جو ہے وہ محروم کر رہے ہیں اور ایک بندے کے انڈیویجول ایکٹ سے وہ بھی دیکھا جائے گا آگے پیلٹ کورٹ میں وہ کنفرم ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو یہ میرے حال میں جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ انہوں نے بہت جلدی کی ہے لیکن اب ہائی کورٹ دیکھے گی کہ اس میں میرٹ پہ کیا کیس بنتا ہے. میرٹ اگر ان کی جی ایک اور سوال کا ذرا کوئکلی آنسر مجھے دونوں کا اکٹھے دے دیجیے گا ذرا کوئکلی. کہا جا رہا ہے کہ پروسیکیوشن ویک تھی اس کیس میں 9 مئی کے جو ابھی فیصلے اسپیشلی جو فیصل آباد ایک ٹی سی نے جو فیصلے جاری کیے ہیں جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی ہیں کیا آپ کے خیال میں یہ جو اس میں سکم واقعی ہیں اور جو سکم رہ گئے ہیں اس میں پروسیکیوشن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے اور آگے جا کے ان جو سکم رہ گئے ہیں ان کی بیس پہ ان کو واقعی ریلیف مل سکتا ہے تحریک انصاف کو؟ یہ آپ دیکھیں پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھیں جب بھی پولیٹیکل لوگوں کے خلاف کیس بنتا ہے تو اس میں سکم ضرور چھوڑے جاتے ہیں. جب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوگی تو یہ سزائیں مینٹین نہیں رہیں گی پھر نہ کسی کو 9 مئی یاد رہے گا نہ 10 مئی یاد رہے گا نہ 5 اگست یاد رہے گا. یہ پروسیکیوٹر خود ہی آگے کہہ دے گا کہ اس میں یہ کمزوری تھی لہذا جو ہے وہ کیس نہیں بنتا. جیسے بڑے میاں صاحب کا ایگزامپل ہمارے سامنے بالکل بڑے میاں صاحب کا بھی پروسیکیوٹر نے وہ تو کیس ہی بالکل بوگس تھا جی تو وہ اس میں تو بہت زیادہ سکم تھے تو آگے پروسیکیوٹر نے بتا دیا کہ جی یہ کیس نہیں بنتا تھا. تو ان کا بھی یہی حال ہوگا جب ان کا سیٹلمنٹ ہو جائے گا جو لوگ کیس بناتے ہیں تو ان کا بھی یہ ہوگا کہ وہ آگے پروسیکیوٹر کہہ دے گا جی کہ یہ بس اس میں ایویڈنس نہیں یہ موقع پہ موجود نہیں تھے فلانا ورکر موجود تھا وہ ایکچولی پارٹیسپیٹ کر رہا تھا اس کو سزا ہو گئی ہے تو ان کو نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ راجہ قمر اسلام صاحب آپ کا. جہانگیر خان جدون صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.